अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज का पहला सवाल जो है वो हमें 2 ईमेल्स आई हैं और मिलता जुलता सवाल है। मलिक आसिफ है इस्लामाबाद से, रिफत सईद हैं कनाडा से। कहते हैं कि क्या आप प्रो डिक्टेटरशिप हैं और लगता है कि जैसे जमहूरियत से आपको नफरत है? अच्छा नहीं, ये जरा जल्दबाजी कर गए इल्जाम लगाने में। ऐसा नहीं है। मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये स्पेशल इफेक्ट्स, कैमरा ट्रिक टाइप फ्रॉड है। ये जमहूरियत, हमारी जमहूरियत, देखो जमहूरियत निकला है लफ्ज जमहूर से। जमहूर कहते हैं आवाम को। यहां सूरत हाल ये है कि इस मुल्क में 60% आबादी आपकी पॉवर्टी लाइन, खते गुर्बत के नीचे रेंग रही है। कितनी? 60%, 60%। और ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं। अच्छा, 11,663 रुपए माहाना इनकम है फी कस आमदनी। ठीक है, रोजाना का आप देख लो तो $2। सो ये है आबादी, ये है जमहूर। इसको रिप्रेजेंट कौन करता है पार्लियामेंट में? खरपति, डॉलरों में खरपति सरमायादार, सनतकार, जिनके अरबों डॉलर्स के कारोबार हैं बाहर। यार, कोई खुदा का खौफ करो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई समझे कि भेड़ें ये समझ लें कि भेड़िए हमारी निगरानी करेंगे, या कबूतर ये समझ लें कि शिकरा मेरे मुफादात की हिफाजत करेगा। ये फ्रॉड है। अमेरिका की जंगे आजादी गैरतमंद कौम थी, शुरू यहां से हुई। जब इन्होंने हैवीली टैक्स करना शुरू किया बरतानवियों ने, तो अमेरिकन ने कहा कि भाई तुम्हारी पार्लियामेंट में हमारी तो नुमाइंदगी है ही नहीं। सही, नुमाइंदगी तुम हम पे टैक्स कैसे लगा सकते हो? हम पे टैक्स हम लगाएं। ठीक। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि जागीरदार, बड़ा जिम्मेदार, सरमायादार, सनतकार, ये लोग हैं असेंबलीज में। ये जो बेचारा खते गुर्बत पे रींग रहा है, या जिसका $2 पर डे जिसकी एवरेज इनकम है, क्या उसकी नुमाइंदगी हो रही है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जहर की बोतल के ऊपर आबे जमजम का लेबल लगा दें। मैं इससे नफरत करता हूं, मैं इसकी मुखालफत करता हूं, चूंकि ये बदतरीन शक्ल है आमरीयत की। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इनके नाम हम जैसे हैं, इनकी शक्लें, त्यौहार भी ये हमारे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं असेंबलीज में जो हम में से होने के बावजूद हम में से नहीं हैं। देखो बात सुनो, ये कैसी अजीबोगरीब बात है यार। आप लोग सोचते क्यों नहीं कि इनके अपने कारोबारों को कभी घाटा नहीं हुआ, मुल्क घाटे में जा रहा है। ये हमेशा फायदे में रहते हैं, अवाम नुकसान में जा रहे हैं। तो मैं इससे नफरत करता हूं। मैं कोई आमरीयत का मैं को आशिक नहीं हूं और जमहूरियत का दुश्मन नहीं हूं। मैं इसको जमहूरियत समझता ही नहीं। ये फ्रॉड है। सही, जमहूरियत के साथ फ्रॉड है। ये अवाम के साथ फ्रॉड है। वो जिसके समय इनके वोट देखो ऐसी है जैसे आप बच्चे को बटोर के उसकी टॉफी छीन लो। ये वोट बज़ाहिर लगता है बड़ी क्या आदमी, हाँ, लेकिन ये मजबूरियों और मुफादात के मारे हुए लोग हैं। ये किस तरह के एक विश्व सर्कल में फंसे हुए लोग हैं कि ये जानते हैं कि दाएं हाथ पे गुंडा है, बाएं हाथ पे बदमाश है, इधर चोर है, उधर उचक्का है, लेकिन ये मजबूर हैं कि चोर और उचक्के में से किसी एक को मुंतखब करके कहें कि ये मेरी नुमाइंदगी करेगा। ओ भाई, खरपति लोग खते गुर्बत पे रेंगने वालों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। मेरा रोना ये है सर। सही। हसन साहब, मोहतरम सरताज अजीज साहब ने कहा है कि अमेरिका से हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। ये फिल्मी सा जुमला है। मैं सरताज अजीज साहब बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, सोबर आदमी हैं, मतीन आदमी हैं। उनसे इस तरह की जुमलेबाजी ना सुन के जरा दुख होता है। क्या को लल्लू पंजू करे इस तरह की बात? कौन सी ट्रेड? हमने ट्रेड करनी है? कौन क्या ट्रेड करनी है? वो ठप कारोबार है तुम्हारे सारे, पल्ले तुम्हारे है कुछ नहीं। ऊपर से ही अब बात क्या करोगे आप? जरा अंदाजा लगाओ किससे झूठ बोला जा रहा है कि जी हम उनको कहेंगे कि जी हमारे मुल्क में सरमायाकारी करो। ओ भाई,
تم وہ لوگ ہو جن کی بے شمار انویسٹمنٹ اپنے ملک سے باہر ہے. ان کا سب کچھ ہے ہی وہاں، بیرون ملک ہے. اچھا، جب یہ باہر جا کے لوگوں کو کہتے ہوں گے آؤ اور ہمارے یہاں سرمایہ کاری کرو، وہ اندر سے ہنستے ہوں گے، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوں گے. اور یہ اگر پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ یہ اس لیول پہ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے گا، ان کو تو ایک ایک تفصیل کا پتا ہوگا کہ کس کس کا کتنا کتنا کچھ کس کس ملک میں کس کس شکل میں موجود ہے. سو یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. باقی وہ خیرات کی خوشخبری آ گئی ہے. کتنے دے رہے ہیں وہ بھیک میں؟ 1 ارب 60 کروڑ ڈالر. اب نعرہ لگاؤ مرگ بر امریکہ. یہ اوقات ہے، کشکول توڑ دیں گے، کشکول لے گا. وہ یہ خیرات کی خوشخبری ہے. یہ اس طرح کی نا لوگوں کو بیوقوف بہرحال وہ بن رہے ہیں اور یہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک. دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک سے واپسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن صاحب، باری میرے سوال کی ہے. دل کو بڑا اہم مقام حاصل ہے انسان کی زندگی میں. چیز کیا ہے یہ چیز؟ دیکھو، وہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، کوئی اس طرح کی بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے چند چیزیں بہت ہی فیسینیٹنگ ہیں دل کے بارے میں. چائنیز یہ کہتے ہیں کہ جو خوبصورت علم ہے نا، اعلیٰ علم کا نزول دماغ پہ نہیں، پاکیزہ دل پہ ہوتا ہے. اچھا خیال دماغ پہ نہیں، پاکیزہ دل پہ لینڈ کرتا ہے. پھر ایک اور بڑی گھسی پٹی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ مرد کے دل کو جانے والا رستہ اس کے معدے سے ہو کے گزرتا ہے. عجب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے دل تک جانے والا رستہ وہ شاپنگ مال سے ہو کے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اسپینش ہے ایک ضرب المثل کہہ لیں کہ اللہ پاک جو ہے خالق کائنات کا، وہ جب انسان کو ایگزامن کرے گا تو اس کے دماغ کو نہیں، اس کے دل کو ایگزامن کرے گا اور پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. دل کے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس پہ غور کرنا آپ، کہ جب آپ اپنے آپ کو ہینڈل کرنا چاہو تو دماغ استعمال کرو، جب لوگوں کو ہینڈل کرنا چاہو تو دل کو بروئے کار لاؤ. ٹھیک ہے. اور ایک آخری بات کہ لوگوں کو جب پرکھنا چاہو، جانچنا چاہو، تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دل کا استعمال بھی کرو. ٹھیک. تو یہ جو ہے نا پرزا دل والا، یہ بڑا خطرناک ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ بالوں کی سفیدی سے کسی شخص کے دل کی ایج کا اندازہ نہ لگائیں. ٹھیک. وہ جو انڈین گانا نہیں ہے، دل تو بچہ ہے جی، تو اس طرح کی صورتحال ہے. ہاں، آخر پہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ اپنے دل کی تب تک پرواہ نہ کرو جب تک وہ دھڑکنا بند نہ کر دے. کیا بات. اب اس پہ ذرا جتنا غور کرو گے، آپ کو زندگی کے جو اسرار ہیں، اس کے جو بھید بھاؤ سارے آپ کو کھلتے نظر آئیں گے. سید حسن، بہت خوبصورت ایکسپلینیشن دیا. میں دل کی چیز جو ہے، جو ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ انڈین ویورز جو ہیں، ابھی فی الحال میرے پاس ایک نام ہے روہت بھردواج، لیکن بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کالمز پڑھ نہیں سکتے. کائنڈلی ان کی ٹرانسلیشن کسی طرح ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا. اچھا، میرے بس کی بات نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ٹرانسلیشن ایک خاص اسکل ہے. میں نے ایک دفعہ میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں لیکچر دیا، جا کے بڑی محنت سے وہ لیکچر تیار کیا. انگلش میں لیکچر تھا، 1.25 گھنٹے کا لیکچر، کوشچن آنسر یہ ہو. واپس آ کے میں نے سوچا کہ میں اس کا جو ہے اس کا اثر کشید کر کے اس کی سمری بنا کے کالم میں، کہ میں وہاں کیڈٹس کو یا آفیسرس کو کیا کیا کیا. آپ یقین کرو، اپنا ہی لکھا ہوا تیار کیا ہوا لیکچر میں ٹرانسلیٹ کرنے میں سر گھوم گیا میرا. اٹس اے ڈفرنٹ اسکل، اور شاید یہ ہوتا بھی نہیں، خاص طور پہ نہیں ہو نہیں سکتا، مشکل کام ہے.
رومن شومن میں کوئی گزارا ہو جائے تو مجھے نہیں پتا، لیکن ٹرانسلیٹ کرنا میرا خیال ہے مشکل ہے. ہر چیز کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایزی نہیں ہوگی. حسن، بلاول کی تقریر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سچی بات بتاؤں گا آپ کو، بالکل، کہ منافقت کروں، ریاکاری کروں تھوڑی سی؟ نہیں، بالکل سچی، جو آپ کا خاص ہے. اچھا، مجھے افسوس ہوا، مجھے وہ بہت ایک میچور تقریر تھی. ایسا لگتا تھا جیسے جیسے ہمارے ٹپکل فلم رائٹرز نہیں ہوتے جو بل ڈاگ قسم کے ڈائلاگز لکھنے والے، اس ٹائپ کے کسی بندے نے. اور اس میں مجھے جس بات پہ افسوس ہوا، میں بڑا دکھ ہوتا تھا مجھے، حالانکہ میں زرداری صاحب کا جتنا ایڈمائرر ہوں آپ کو بھی پتا ہے، ویورز کو بھی پتا ہے، میرے ریڈرز کو بھی پتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب بھی کبھی حمزہ شہباز نے بات کی زرداری صاحب کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا جملہ، تو مجھے دکھ ہوا کہ یہ میسج ٹھیک نہیں جا رہا. عمروں کا، مرتبے کا، سینیورٹی کا تھوڑا احترام کرنا چاہیے. اب لپیٹ لیا بلاول صاحب نے، شیر کو یوں کر دیں گے وہ کمان ہو جائیں گے، ہم تیر ہو جائیں گے، اور سونامی کا یہ کر دیں گے. دیٹس ناٹ دا وے. یہ جچتا نہیں، یہ میسج اچھا نہیں، یہ تربیت جو ہے نا وہ کوئی ٹھیک نہیں کر رہا ہے آپ لوگوں کی. اس کی وجہ ہے اس سے مراتب ہوتا ہے کوئی تھوڑا رکھ رکھاؤ کو وزاداری ایج کا آدمی لحاظ سے. آپ یقین کرو مجھے کسی سے کتنی بھی نفرت ہو، اگر وہ مجھ سے عمر میں سینئر ہوگا تو میں ایک خاص حد سے آگے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے لگے گا جیسے میں نے اپنے ماں باپ کی تربیت کو روند کے رکھ دیا. سو یہ لہجہ اور یہ انداز اور خالی وہ جالوں کو اس سے بہت بہتر طریقے سے اٹریکٹ کیا جا سکتا تھا. موٹیویٹ، موبلائز کرنا اپنے ورکر کو، یہی مقصد ہوگا نا، اس کو انسپائر کرنا، موٹیویٹ کرنا، موبلائز کرنا، متحرک کرنا اس کو. تو اس کے تو اس سے مہذب طریقہ بھی اپنا بہت بہتر طریقے ہو سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک اچھی تاریخ ہے اس کے نانا کی، والدہ کی، اور ایک خاص حوالے سے دیکھیں تو ایون اس فادر زرداری سے. لیکن یہ زیب نہیں دیتا، پتہ نہیں، اٹ واز این اے بیڈ ٹیسٹ. مجھے کوئی اچھا نہیں لگا. ٹھیک ہے، میں اس سے یا یوں کہہ لو آپ کہ میں اس سے بہت بہتر رویہ میں بلاول سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے صاحب، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک کے بعد حسن ڈسکشن کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب پر بہت کرٹیسزم آ رہا ہے، اور اس حد تک کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے. تو کیا واقعی وہ اتنے قصوروار ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ڈار صاحب بالکل قصوروار نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ ڈار صاحب کی حیثیت ہے بنیادی طور پہ ایک وہ اوزار صاحب ہیں، وہ ہتھیار صاحب ہیں. ڈار صاحب جو ہے نا وہ ایک ٹول کی مانند ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی قاتل کی بجائے اس نے جو ہتھیار استعمال کیا ہو اس کو سزائے موت سنائی گئی؟ کبھی نہیں، بالکل. ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک اوزار کی طرح ہیں بیچارے. ڈار صاحب پہ تو مجھے ترس آتا ہے. ہی از ناٹ دا ولن. وہ تو بیچارے جو باس نے کہنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اللہ خیر سلام. اتنے قصوروار وہ نہیں، تو بالکل ہی نہیں. اچھا، پھر ہمارا کلچر بھی ایسا ہے کہ اگر وہ بندہ شاید کوئی ڈھنگ کا مشورہ دینا بھی چاہے تو مارے خوف کے نہیں دیتا ہوگا، چونکہ یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ کلاس ہے جو اپنے قائدین کے، اپنے لیڈرز کے موڈ کو دیکھ کے، اس بات کو ایویلیویٹ کر کے کہ یہ کیا سننا چاہتا ہے، وہ اس کو پھر وہی کچھ سناتے ہیں. سو ان کا اپنا تو رول کوئی نہیں ہے. اوزار کا کوئی قصور نہیں، ہتھیار کا کوئی قصور نہیں ہوتا. قصور ہوتا ہے، اگر کوئی قصوروار ہوتا ہے تو ہتھیار کو چلانے والے یا اوزار کا غلط استعمال کرنے والے. وہ بیچارے اپنا منشی گیری کر رہے ہیں، نوکری ان کی لگی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک. حسن، صدر ممنون حسین نے مزار قائد پر حاضری دی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کے الفاظ آپ کو بتاؤں کہ 18 روپے فی یونٹ کے حساب سے ہم بجلی خرید کے 9 روپے میں فی یونٹ نہیں دے سکتے. اچھا دیکھو بھائی، بڑی دلچسپ بات ہے یہ. ہمارے دوست ہیں پرویز رشید، ان کا میں پچھلے دنوں سن رہا تھا سبسڈی کے حوالے سے. ممنون صاحب پہ تو میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، ریفلیکٹڈ گلوری خود تو بیچارے جو کچھ ہے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. پرویز رشید صاحب نے کہا، میں نے چند دن پہلے ٹی وی پہ سنا
کہ سبسڈی کا کلچر ختم ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اب لوگوں کو بھی کچھ دو تاکہ وہ اس کو فیس کر سکیں سچویشن کو. ایک بات کہ سبسڈی کا کلچر ختم ہونا چاہیے, بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن یہ میٹرو کی نوٹنکی یہ میرے پیسے پہ تمہارے پیسے پہ چل رہی ہے, یہ ٹوٹل سبسڈی ہے. سو یہ جو تضادات ہیں نا, ان کو دیکھ کے بندے کو گھن آتی ہے اور غصہ آتا ہے. وہاں آپ کہہ رہے ہو سبسڈی کلچر ختم ہونا چاہیے اور بات اصولاً درست ہے, یہاں آپ نے سبسڈی کا ڈھیر لگایا ہوا ہے, میٹرو کا ڈرامہ. سو ان باتوں پہ چڑ چڑھتی ہے. باقی تو ممنون صاحب ماہر فن ہیں, ان کو تو 7 خون بلکہ 70 خون معاف ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3-3.5 سال قیمتیں کم نہیں ہوں گی. وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. میں ممنون صاحب نے جو ماضی میں کہا میں اس سے متفق ہوں, جو اب کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, جو آئندہ کہیں گے میں اس سے بھی متفق ہوں. آپ انہیں اتنا معصوم اتنا ہاں, جو بھی آپ سمجھ لیں, میرا تو ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کو دل کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, بندہ کائنڈ آف بیک گراؤنڈ اینڈ پرفارمنس اور جو بھی ہے کنٹریبیوشن, وہ اگر اس ملک کے اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچ سکتا ہے تو ایسے آدمی کے تو ہاتھ پہ بیعت کرنے کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سنائیے. شعر ہے نام بدلے فقط نظام نہیں, آقا بدلے یہاں غلام نہیں. 14 اگست 1947 میں آزادی شدادی کوئی نہیں ملی, آقا بدلے, آپ کے آقا تبدیل ہوئے بس, اور جو بہتر لوگ تھے ان کی جگہ ان کے چاکر آ گئے. وہ ایک مخلوق گردنوں پہ سوار ہو گئی, وہ لوگ بھگت رہے ہیں اور ہم اس کا پورا مزہ لے رہے ہیں, چونکہ بڑا سمجھایا تھا کہ بچو ان سے. ٹھیک ہے سب, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین سے چاہیں گے اجازت, فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرتے رہیے MMHD.TV پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.